बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। तफसीर जलालैन शरीफ का हमारा पीरियड चल रहा है और तीसरी क्लास है हमारी। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इल्म नाफे अता फरमाए। कोशिश करनी चाहिए कि असबाक दरस नामी का उसूल यही होता है कि साथ के साथ याद होते चले जाएं, इन्हें पढ़ते चले जाएं। जो चीज़ समझ ना आए वो पूछी भी जा सकती है और जो समझ आ जाए उसे जहन के गुलदस्ते में सजाते चले जाएं। अल्लाह करीम इसकी बरकतें अता फरमाएगा। आज हमने किताब का आगाज करना है बिस्मिल्लाह शरीफ से। तो किताब के आगाज में मुसन्निफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुतबा लिखा है। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई जलालैन हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, अल्लामा महल्ली पहले के हैं और उन्होंने बाद वाले 15 पारों की तफसीर की है और सूरतुल फातिहा की तफसीर उन्होंने की। अल्लामा सयूती बाद के हैं, यानी अल्लामा महल्ली के बाद वाले हैं अल्लामा सयूती, और इन्होंने पहले 15 पारों की तफसीर की है सूरह कहफ से पहले पहले तक। तो याद रखने के लिए ये भी होता है सीन और मीम, सयूती और महल्ली। सीन पहले आता है तो इसका मतलब पहले 15 पारे जो हैं यानी सूरह इसरा के इख्तिताम तक ये अल्लामा सयूती के हैं, और मीम बाद में आता है तो बाद वाले जो 15 पारे हैं सूरह कहफ से लेकर सूरत नास तक ये अल्लामा महल्ली के हैं। ये हमेशा याद रखने चाहिए। इस तरह की जो बातें होती है ना, बाज तलबा इन पे फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये उलमा की महफिल में जब हम बैठते हैं या उलमा के दरमियान हमारा उठना बैठना होता है तो ये नॉर्मल सी गुफ्तगू का हिस्सा चीजें बनती हैं कि अल्लामा महल्ली ने यहाँ ये लिखा है, अल्लामा सयूती ने ये लिखा है, फला अल्लामा ने फला मकाम पे ये लिखा है। थोड़ी थोड़ी तवज्जो करने की आदत डालेंगे तो ये चीजें आपके जहन में नक्श होती चली जाएंगी अल्लाह से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहमान और रहीम के नाम पाक से आगाज है, शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मुवाफियन लिनिअमिही मुकाफियन लिमजीदिही। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। मुवाफियन लिनिअमिही, उसकी नेमतों का मिकदार, पूरी नेमतों की मिकदार के बराबर। मुवाफियन पूरा करने वाली या मुकाबिल आने वाली। यूं मुकाबिल आने वाली कि उसकी नेमतों के जितनी नेमतें हैं उतनी ही हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। ये हम्द की कसरत बयान की है। मुवाफियन लिनिअमिही, उसकी नेमतों के मुकाबिल, जितनी उसकी नेमतें हैं उतनी हम उसकी हम्द करते हैं। मुकाफियन लिमजीदिही, और उसके मजीद नेमतें या जायद नेमतों को किफायत करने वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जुमला है इसे अफजलुल हम्द कहा जाता है। हम्द के बहुत सारे जुमले होते हैं, बहुत सारे अल्फाज होते हैं मुनइम की नेमत का शुक्राना अदा करने को, और किसी इख्तियारी खूबी पर शुक्राना अदा करना या तारीफ करना हम्द कहलाता है। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू की जो सिफात हैं वो इख्तियारी नहीं, इख्तियारी हादिस होती है। तो यहाँ उसकी सिफात कमालिया के लिए तारीफ करना हम्द कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द इन अल्फाज से करना ये अफजलुल हम्द कहलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह से। मुसन्निफ ने इन्हीं कलिमात से आगाज किया है। फिर मुवाफियन लिनिअमिही, ये हाल बनेगा हम्द से।
यानी अल्लाह की तमाम हमदें अल्लाह के लिए हैं इस हाल में कि वो हमदें उसकी नेमतों का मुकाबला करने वाली हैं, नेमतों की मिकदार में हैं। व मुकाफियन li मजीद ही, और उसकी मजीद नेमतों या मजीद एहसानात को किफ़ायत करने वाली हैं। जितनी उसकी नेमतें कसीर हैं उतनी ही हम उसकी हम्द कसीर करना चाहते हैं। ये मतलब है इसका जुमले का। नेमतों के बारे में अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने खुद इरशाद फरमाया, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम गिन नहीं सकते, गिनतियां खत्म हो जाएंगी। बेशुमार नेमतें हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उन नेमतों की मिकदार में उसकी हम्द कर रहे हैं, तो हम उसकी हम्द बेशुमार कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? चलें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही आलिही व सहबिही व जुनूदिही। दुरूद और सलाम हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर और आपके लश्कर पर। जुनूद, जुंद की जमा है, तो माना है इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में शरीक होने वाला हर वो शख्स जो आपके दीन की हिफाजत करता है, एलाए कलिमतुल हक करता है, चाहे किताल करके करे, चाहे कलम से जिहाद करके करे, चाहे लिसान से जिहाद करके करे, जो एलाए कलिमतुल हक के लिए काम कर रहा है वो इस लफ्ज में शामिल है। तो मुसन्निफ ने दुरूद और सलाम भेजा है नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर, आपकी आले पाक पर, आपके असहाब पर, और हर उस शख्स पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत के इहया के लिए, बका के लिए काविशें और किसी भी तरह कोशिशें करता है। अल्लाह इसमें से हमें भी हमारा हिस्सा अता फरमाए। आगे खुतबा है, तो खुतबे में मुसन्निफीन की आदत होती है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि ये काम कैसा है। तो फरमाया, हाजा मा इस्तद्दत इलैहि हाजतुर रागिबी, ये वो किताब है। हाजा मा, जी क्यों हैंड रेज किया बेटे? हैंड रेज क्यों किया है? गलती से किया है। हाजा माँ, ये वो किताब है जिस किताब को मुसन्निफ लिख रहे हैं उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये वो किताब है। बेटे हैंड रेज किया है तो कुछ बोलना चाहते हैं? तवज्जो से बैठे, तवज्जो से। हाजा माँ, ये वो किताब है, यानी तफसीर जलालैन जो अल्लामा सयूती लिख रहे हैं उसी के बारे में बताने लगे। इस्तद्दत इलैहि हाजतुर रागिबीना, जिसकी तरफ रगबत करने वालों की जरूरत शदीद हो गई, जिसकी तरफ रगबत करने वालों की जरूरत शदीद होगी। अब रगबत करने वाले कौन से रगबत करने वाले, ये भी आगे जिक्र आ रहा है। बस यूं कह लें, चाहने वालों की, रागिबीन की शदीद हाजत पेश आ गई। रागिबीन को शदीद हाजत इस किताब की पेश आ गई। ये वो किताब है, कहते हैं ये वो किताब है जिसकी रागिबीन को शदीद हाजत पेश आ गई। कौन से रागिबीन? किस चीज में रगबत करने वाले? फी तकमीलाती तफसीरिल कुरान। आप लोगों के पास किताबें खुली हुई है मेरा बच्चा, या मैंने ये तकल्लुफ करना है? चले, क्या याद करेंगे आप?
جی سر کتاب کھولی ہوئی ہے، کاپی بھی کھولی ہوئی ہے، لکھ بھی رہے ہیں۔ چلے میں نے ویسے اسکرین شیئر کر دی ہے۔ تو رغبت فی تکملات تفسیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی اس تفسیر کو مکمل کرنے کی جستجو اور خواہش تھی، الذی الفہ الامام العلامہ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن محمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ، و تتمیم ما فاتہ۔ رغبت کرنے والوں کو اس تفسیر قرآن کو مکمل کرنے کی رغبت تھی، خواہش تھی، جس کو علامہ محقق مدقق جلال الدین محلی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تالیف فرمایا، اور جو ان سے چھوٹ گیا اس کو مکمل کرنے کی خواہش رکھنے والوں۔ یعنی پوری عبارت کا مضمون یہ بنتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ علامہ محلی کی تفسیر کو مکمل کروانے اور جو ان کا حصہ رہ گیا ہے اس کو مکمل کروانے کی خواہش رکھنے والوں کی حاجت جس پر شدید ہو گئی تھی، ضرورت جس کی شدید ہو گئی تھی، یہ وہ کتاب ہے۔ جو لوگ چاہتے تھے کہ علامہ محلی کی کتاب مکمل ہو، جو ان کا حصہ رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ان کی خواہش کے پیش نظر ہم نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ چلیں، وہوا من اول سورۃ البقرۃ الی آخر سورۃ الاسراء، یہ کتاب جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ سورہ بقرہ کے اول سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک بتمیم بتتمت علی نمطہ، تتمہ کہتے ہیں ختم کرنے کو، تو یہ اچھا نمط کہتے ہیں طریقے کو، اسلوب کو، طرز۔ علامہ محلی کی طرز پر مکمل کرتے ہوئے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی سورہ کہف سے لے کر سورۃ الناس تک علامہ محلی نے جس اسلوب پر تفسیر جلالین لکھی ہے، تو یہ بھی اسی پیٹرن پر سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک اسی پیٹرن پر یہ سورہ تفسیر جلالین لکھی جا رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ جو آخر میں انہوں نے کہا ہے بتتمت علی نمطہ، ان کے طرز پر، ان کے طریقے پر مکمل کرتے ہوئے، آگے من بیانیہ ذکر کیا ہے۔ من بیانیہ کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، یعنی وہ چیزیں ذکر کر کے جن سے کلام اللہ سمجھا جائے گا، کلام اللہ سمجھنے والی چیزوں کو ذکر کر کے، من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ، یعنی ان چیزوں کا ذکر کر کے جن سے کلام اللہ سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسری والاعتمادی علی ارجح الاقوال، اور یعنی اعتماد راجح ترین قول پر، ارجح الاقوال جو اقوال میں سب سے راجح قول ہے اس پر اعتماد، و اعراب ما یحتاج الیہ، جس کی ضرورت ہے، ما یحتاج الیہ، جس کی ضرورت ہے اس کا اعراب لگا کر، اس کا اعراب بیان کر کے۔ یعنی یہاں پر کیا کیا چیزیں ذکر ہوں گی تفسیر میں، اسی کو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اغراض مفسر کہا جاتا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ یہاں پر وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جن سے کلام باری تعالیٰ کی مراد سمجھی جائے گی۔ من ذکر ما یفہم بہ
کلام اللہ تعالی، اللہ کا کلام جس سے سمجھا جائے گا وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی. پھر وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جن میں ارجح الاقوال، سب سے راجح قول پر اعتماد ہوگا. دو باتیں ہوگی. تیسری، وہ اعراب بیان کیا جائے گا جس کی ضرورت ہے. اور چوتھی، تنبیہ علی القراءات المختلفہ المشہورہ، مشہور جو قراءتیں ہیں ان کے علی القراءات المختلفہ المشہورہ، قراءت مختلفہ مشہورہ پر تنبیہ کی جائے گی. ایک مقام پہ بیان کیا جائے گا اس لفظ کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس لفظ کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس لفظ پر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لفظ پر رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ کھڑی حرکات کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بغیر کھڑی حرکات کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی مختلف قراءتیں، لیکن قراءت مشہورہ. ساتھ کہا علی وجہ لطیف، لطیف صورت میں، پیرائے میں، اور تعبیر وجیز، مختصر تعبیر کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جائیں گی. یعنی یہ بیان کرتے ہوئے کوئی اتنے لمبے چوڑے باب نہیں کھول دیے جائیں گے کہ طالب العلم کو یہ چیزیں سمجھنا مشکل ہو جائے. جہاں قراءت کا باب آئے گا تو وہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفی قراءت کہہ کے دوسری قراءت کو ذکر کر دیں. اس میں یہ کون سے امام کی قراءت ہے، کہاں رائج ہے، یہ والی بحثیں مصنف نہیں کریں گے، بلکہ اس کے معانی اور مصادیق کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائیں گے. صرف قراءات کا ذکر کریں گے علی وجہ لطیف، بہترین انداز پر، و تعبیر وجیز، مختصر تعبیر کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات. وترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ، تطویل کہتے ہیں کسی چیز میں طوالت پیدا کرنا غیر ضروری. جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات کو ایک دفعہ ذکر کیا ہے، پھر اسے ریپیٹ کیا، پھر اسے ریپیٹ کیا، 2 سے 3 مرتبہ، 3 سے 4 مرتبہ اسے دہرایا، تو یہ تطویل کہلاتی ہے. اسی طرح یہ غیر ضروری ہوتی ہے نا طوالت. اچھا، اسی طرح اگر کتابوں میں کتاب کو لمبا کرنے کے لیے جو ملا ڈالتے چلے جائیں اور اس سے مقاصد کم ہو تو تطویل کہلاتا ہے. تو تطویل نہیں کی. بترک تطویل، ہم نے تطویل ترک، تطویل بذکر اقوال مرضی غیر مرضیہ، غیر مرضیہ، مرضی کہتے ہیں پسندیدہ، تو غیر پر مرضی ناپسندیدہ، ناپسندیدہ اقوال ذکر کر کے تطویل جو ہونی تھی اس کو ترک کر دیا. یعنی ناپسندیدہ اقوال ذکر ہی نہیں کیے تاکہ تطویل نہ ہو. ہاں نہیں نا بات سمجھ، ناپسندیدہ اقوال ذکر نہیں کیے تاکہ تطویل نہ ہو. ہم نے ناپسندیدہ اقوال ذکر کر کے ہونے والی تطویل کو ختم کر دیا، نہیں ذکر کیا. اچھا، اسی طرح اقوال غیر مرضیہ بھی، اور وعارید محالها کتب العربیہ، اور وہ اعراب بھی ذکر کر کے جو تطویل ہونی تھی اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جن اعرابوں کا محال کتب عربیہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گرامر کی کہ جن کا تعلق نارمل عبارت سے نہیں ہوتا، وہ یوں کہہ لیں وہ مشکل صیغے اور پہیلیاں اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں گرامر کی ہر کتاب میں مل جاتی ہیں، نحو کے اسباق میں بھی ملتی ہیں، صرف کے اسباق میں بھی ملتی ہیں. تو بیٹے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں مصنف نے ذکر نہیں کی. اعراب کی وہ پہیلیاں اور مشکل صورتیں، یہ یوں بھی بن سکتا ہے، اس کا یہ بھی بن سکتا ہے، وہ بسم اللہ شریف کی 600 ترکیبیں کر دی ہیں. تو یہ جتنے پیرائے ہوتے ہیں یہ اعراب کی وہ صورتیں ہوتی ہیں محالها کتب العربیہ، جن کا مقام محل یہ عربی گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں. تو مصنف کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں تفسیر پر گفتگو کرنی ہے، ہم نے ان چیزوں کو ذکر یہاں نہیں کیا. ہم نے اپنے مقصد کی بات کی
جہاں مقصد کا اعراب ضرورت تھی وہ بیان کر دیا ہے، باقی جو گہرائیاں اور طوالتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے ترک کر دی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اللہ واللہ اسأل النفع به، میں اللہ سے اس کا نفع مانگتا ہوں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَةِ، عقبہ میں، آخرت میں اس کی بہترین جزا کا طلبگار ہوں، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اس کے احسان اور اس کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا میں اس کا بہترین نفع اور آخرت میں بہترین جزا کا سوالی ہوں، طلبگار۔ یہاں تک خطبہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب آگے سورۃ البقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ، اللہ، اگر آپ بین السطور دیکھیں گے تو لکھا ہوا بین السطور سمجھتے ہیں؟ کتاب میں جہاں متن لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ لکھا ہے تو دو لائنوں کے درمیان باریک سا لفظ لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بین السطور۔ محشی لکھتا ہے، یہ جس نے نیچے حاشیہ لکھا ہوتا ہے یہ اوپر بھی لکھتا ہے، اسے بین السطور کہا جاتا ہے۔ کہا ہے نازلت بعد المطففین، سورہ مطففین کے بعد یہ نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی الگ ہوتی ہے اور قرآن پاک کی ترتیب الگ ترتیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک مختلف مواقع پر نازل ہوا، آیات کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں نازل ہوا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترتیب خود لگوائی، تو نزول کی ترتیب الگ ہو گئی ہے اور پڑھنے کی ترتیب ہمارے الگ ہوئی ہے۔ تو سورہ مطففین کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے، یہ مدنی سورت ہے، سورۃ البقرہ مدنیۃ۔ اب دیکھیں، کل میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی کہ کلام باری تعالیٰ اور کلام مفسر ان کی ترکیب میں کیا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدنیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، سورۃ البقرہ مبتدا ہے اور مدنیۃ اس کی خبر ہے۔ آگے بلکہ میاتان و ستر او سبع و ثمانون آیتن، 286 یا 87 آیتیں ہیں، یہ بھی خبر ثانی ہے، دو خبریں ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی 286 یا 87 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ چلے تو اس پہ توجہ رکھیے گا، اس طرح کی عبارتیں آگے بھی آتی چلی جائیں گی۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ان لفظوں سے اپنی مراد بخوبی جانتا ہے، اللہ ان لفظوں سے اپنی مراد بخوبی جانتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ان کلمات کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور متشابہات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ راسخین فی العلم جو ہیں وہ جانتے ہیں، علماء کو اللہ نے ان لفظوں کے معانی جاننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ قول بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں راجح قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، باقی امت کے لیے یہ راز رکھا گیا۔ اچھا، اب اس پر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ، یہاں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ بخوبی جانتا ہے، تو اللہ جانتا ہے، نبی پاک کا تو ذکر نہیں آیا، تو نبی پاک کا جاننا کلام پاک کے بامعنی ہونے کے لیے ضروری ہے، کہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی اس کو نہیں سمجھتا، دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے نا، تو متکلم کلام کرے اور مخاطب اس کو نہ سمجھے تو متکلم کا کلام ضائع ہو جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یہ بات محال ہے کہ اس کا کلام مخاطب کو سمجھ نہ آئے، لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے معانی مفاہیم ان کا معلوم تھا۔ اور یہ بات بھی بالکل ظاہر باہر ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے متکلم مخاطب سے بات کر رہا ہوتا ہے، مخاطب کو بات سمجھ آتی ہے اور دیگر لوگوں کو سمجھانا مقصود ہی نہیں ہوتا، لہذا ان سے پردہ رکھ دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں بھی کوڈ ورڈ میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ آیات طیبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے ملحدین جو مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ان آیتوں کا معنی ہی معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیکار، پھر یہ ہدایت کیسے دیں گی؟ جب یہ ان سے ہدایت لینی ہے تو ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، جب مطلب ہی پتہ ہو تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس کا بڑا سادہ سا اور آسان سا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے اس کے معنی دیکھ کر ہدایت نہیں دی جاتی۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا، منطق کی ابتدائی کتاب جو بچہ پڑھتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ، ایک ہوتی ہے دلالت لفظیہ طبعیہ، اور ایک ہوتی ہے دلالت لفظیہ عقلیہ۔ عقلی دلالت بھی ہوتی ہے، تو دلالت ہو جائے تو ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے۔ یعنی لفظ میں جو بول رہا ہوں ان کا مطلب آپ کو سمجھ آئے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ، اور میری آواز سن کے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میں بول رہا ہوں۔ منطق کی کتاب میں مثال ہوتی ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں اور روم کے باہر ایک بندہ ہے، اس کو میری باتیں تو نہیں سمجھ آ رہی لیکن اس کو میری گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اظہار صاحب اندر بیٹھے ہوئے۔ یہ جو اس کو بات سمجھ آئی ہے یہ بھی ایک بات ہے، لفظوں کے معنی نہیں اسے پتا چلے لیکن لفظوں سے یہ پتا چلا ہے کہ اندر بندہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں دلالت عقلیہ۔ ہاں، تو ان کلمات کی دلالت عقلیہ موجود ہے۔ ان کلمات کو اس لیے امت کے سپرد کیا گیا کہ امت ایمان بالغیب لا، یعنی یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے، ہدایت کا ایک طریقہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات بھی مانے، اس بات پر بھی لبیک کہہ دے، سر جھکا لے کہ ظاہراً جس کا معنی ہی اسے نہیں آتا، یعنی اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ رب کا فرمان ہے تو وہ سر جھکا لے، آمنا صدقنا۔ یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ تھوڑا سا جلالین پڑھتے ہوئے، جلالین کیا ہر عربی عبارت پڑھتے ہوئے اس کے اعراب، ترجمے اور صیغوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اعلم، اعلم اس میں تفضیل ہے، واحد متکلم کا بھی یہ صیغہ ہوتا ہے اور اس میں تفضیل کا بھی یہ صیغہ ہے۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو پتہ ایسے چلتا ہے بیٹے جب اس کے پیچھے ایک ذات پاک کا نام آ رہا ہے نا تو پھر متکلم کا صیغہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ متکلم کے صیغے میں میں کا ترجمہ آنا ہے، اس کے ساتھ پھر میں والا لفظ کہیں آنا چاہیے تھا جب تھرڈ پرسن یوز ہو رہا ہو، یعنی متکلم کی بھی ضمیر یوز ہوتی ہے، مخاطب کی بھی ضمیر یوز ہوتی ہے، اور غائب کے لیے الفاظ نام استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو اٹ مین غائب کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، تو متکلم کا صیغہ یہ بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اب اعلم کے ساتھ تعلق ہے بمرادہ کا، اپنی مراد کو زیادہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، اللہ اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بمرادہ، یہ جو لفظ ہے یہ ہو جائے گا اعلم کے متعلق۔ اچھا، اس کے آگے ہے بذالک، یہ جو بذالک ہے اس کا تعلق ہے مراد کے ساتھ۔ اللہ اس لفظ سے اپنی مراد، اس لفظ سے بذالک، اس لفظ سے اپنی مراد بخوبی جانتا ہے۔ تو بذالک کا متعلق جو ہے وہ مراد ہے، اور مراد بھی اپنے مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور بن کے یہ اعلم کے متعلق۔
یا اللہ ذالک ای ھذا ذالک الکتاب الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا شک فیہ انہ من عند اللہ. کہتے ہیں ذالک ای ھذا، یہ چونکہ کتاب پاس موجود ہے تو یہ اس سے اشارہ یہ ہوتا ہے، بلاغت کا ایک اصول ہے کہ اس میں اشارہ بعید ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شے کو بعید المرتبت شو کیا جائے، کیونکہ ذالک کا اس میں اشارہ بعید کا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے محل کے اعتبار سے بوجھ آتا ہے کہ وہ وہاں چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے چیز تو بہت قریب رکھی ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہمارے مرتبے سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، تو اس مرتبے کی بلندی ہے اس کو عربی میں شو کرنے کے لیے پھر اس میں اشارہ بعید استعمال ہوتا ہے ذالک. اسی لیے اس کا ترجمہ خالی یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بلند مرتبہ کتاب. یہ جو بلند مرتبہ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، یہ بلند مرتبہ ذالک کے اندر ہی معنی موجود ہے، کیونکہ اس میں بوجھ کا معنی ہے تو بوجھ بلندی مرتبہ پر دلالت کر رہا ہے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، آنی چاہیے. اچھا جی، ذالک ای ھذا، تو ذالک الکتاب الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلند مرتبہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ بلند مرتبہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ذالک اس میں اشارہ، الکتاب موصوف، الذی یقرأہ محمد موصوف صلہ مل کے اس کی صفت، موصوف صفت مل کے ذالک کا مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ نے توجہ کر لی ہے، میں نے ترکیب اسی لیے جوڑ کے دکھا دی ہے آپ کو کہ یہ والی جو ترکیب ہے الذی یقرأہ محمد، یہ الکتاب کی صفت بن جائے گا، ساتھ ہی جڑ کے ترجمہ بھی ہوگا، جڑ کے ترکیب ہو جائے گی. مبتدا ہمارا مکمل ہو گیا، آگے فرمایا لا ریبہ ای شکا، ریبہ کا معنی بیان کیا ہے شکا سے. لا ریبہ فیہ انہ من عند اللہ، اس میں اس بات کا شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہونے کا کوئی شک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ لائن فی جنس ہے، ریبہ اس کا اسم، اور فیہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کے اس کی خبر بنے گا. تو فیہ میں جو ہی ضمیر ہے اسی سے انہ من عند اللہ، یہ جو جملہ پورا بنا ہے مصدر مؤول ہو کر فی کا مجرور بنے گا، ہی ضمیر سے بدل بنے گا، بین السطور لکھا ہوا ہے. یہ ترکیب دیکھیں گے سمجھ آ جائے گی. اس کے اللہ کی بارگاہ سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہونے میں کوئی شک نہیں. اب یہاں میں ہونے میں کا ترجمہ کر رہا ہوں، انا ہوتا ہے نا، انا یہ جملے کو مصدر بنا دیتا ہے، انا جملے کو مصدر بنا دیتا ہے. جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے ایسے انا حرف مشبہ بالفعل یہ بھی مصدریہ ہوتا ہے، جملے کو مصدر بناتا ہے. جیسے زید عالم، اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے. اگر لکھا ہو نا انا زید عالم، اس کا ترجمہ بنتا ہے زید کا عالم ہونا، زید کا عالم ہونا. اب یہاں ہے اگر ہوتا نا ہوا من عند اللہ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہے. تو اب انا لگا ہوا ہے پیچھے، تو اللہ کی ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی